मोहतरम जाहिद खान साहब and all dear group members of Pure Discussion Group, Assalamu alaikum, Shalom and a very very good evening to all of you. उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। मोहतरम जाहिद खान साहब, हमारी जानकारी में ये बात आई है मोहतरम कि आपने कोई रेड बुक या लाल किताब के नाम से लिखी हुई है और उस बुक में आपने ज़्यादातर नबियों की कमज़ोरियों का जिक्र किया है कि फ़ला नबी में ये कमज़ोरियाँ थी, फ़ला नबी में ये कमज़ोरियाँ थी, और मेरी जानकारी में ये बात आई है कि आपने काफ़ी उसमें डिटेल से लिखा है। तो मेरा पहला सवाल ये है सर कि ये ठीक है कि हम आगे भी डिस्कशन करेंगे कि नबियों की कमज़ोरियाँ क्या थी। तो सर क्योंकि आपका भी एक नबूवत का दावा है, तो क्या हम माजरत के साथ आपसे ये जानकारी ले सकते हैं कि आपकी क्या कमज़ोरियाँ हैं सर? प्लीज़ बताएं, शुक्रिया। किताबें तो मेरी बहुत हैं। सच्चे लम्हात हैं, तकलीफ दे सच्चाई ईसा की है, खान फलाक पे बहुत सी किताबें हैं। गालबन जिस किताब की आप बात कर रहे हैं वो है गॉड रिवील हिमसेल्फ एज ए विजिबल गॉड। हम कलामी खुदा दिखाई देता है। मैंने उनकी कोई कमजोरियां बयान नहीं की। उन्होंने मुझे फरदौस में अपनी सूरत हाल और अपने जो जिंदगी के वाकयात बताए हैं और जो मैसेज देना चाहते हैं अपने मजहबों को, वो मैंने लिखा है। मैं कमजोरी बयान करने के लिए नहीं आया लोगों की, ताकि उनकी उम्मतें जो हैं वो जो गलतियां कर बैठे हैं उस बाप को ख़त्म करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे नबी नहीं आ सकता और जैसे खुदा की दुनिया क्यों नहीं आई, तो जो मजमून वो अब पेश कर रहे हैं वो मैंने इंसानों को बता दिया है। बाकी रह गई कमजोरियों की बात, तो हर नबी बशर है और मैं भी बशर हूँ। यहाँ वही कॉल आ जाता है ईसा इब्ने ज़करिया का कि तू मुझे नेक क्यों कहता है, कोई नेक नहीं सिवाय एक खुदाए वाहिद के। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी की बायोग्राफी लिखने बैठा था कि सारे वाकयात बताऊं और ये बताऊं कि नबी भी रूहानी तरक्की में और फिर मिशन में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, जिसको या तो वो अपनी ज़िंदगी में ठीक कर देते हैं, अगर ना करें तो फिर जो आने वाला नबी है वो ठीक कराता है। जैसे ईसा ने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ, गलत फहमी इतनी हुई कि कुरान ने लिखना पड़ा कि वो एक बंदा है, कोई खुदा का बेटा नहीं है। तो ऐसी गलतियां जब होती हैं तो फिर या अगला नबी ठीक करता है या वो खुद ही ठीक करते हैं। और मैं अपनी किताब में अपने वो वाकयात भी दर्ज करूंगा कि जिससे आने वाली इंसानियत को फ़ायदा होगा कि हर शख्स नबी बन सकता है, हर शख्स गलती कर सकता है। लेकिन खुदा ने मुझे रोक दिया, इसलिए जब भी वो कहेगा मैं अपनी ज़िंदगी की बायोग्राफी लिखूंगा। एक गलती जो है वो खुदा की मोहब्बत इलाही में मैं इतना दूर निकल गया हूँ कि सब कुछ जो नबी कह रहे हैं या फरिश्ते या और जो मखलूक़ात हैं या खुदा कह रहा है, मैंने वो सब खोल खोल कर बयान किया है और सारे मजहबों को अपना दुश्मन कर लिया है, फ़क़्त खुदा की मोहब्बत में। और ये कि आने वाली जो नस्लें हैं उनके मजहब की वो ठोकर ना खाएं। तो इस सारे मिशन में जो सबसे बड़ी मेरी गलती है वो ये है कि मैं खुदा और इंसानियत से मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत में सब कुछ खोल के बयान कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपना भी बयान करके जाऊंगा ताकि आने वाले जो नबी हैं वो देख लें कि इंसान और नबी और जो भी है उसको एक वक्त लगता है अपनी रूहानियत के कामिल होने में। मोहतरम, ये आम तौर से कहा जाता है कि अल्लाह ताला पर्दा पोशी करता है, यानी कि दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालता है, या इस तरह की कुछ टीचिंग्स होंगी, आई डोंट नो। बट सर, जैसे कि सुना जाता है कि आपने काफ़ी पहले आए हुए नबियों के रिगार्डिंग इंकशाफात किए हैं कि उन्होंने ये ऐसा किया या क्या, जो भी कुछ जानकारी आपने दी है। तो अगर ये वाली बात है कि अल्लाह पर्दापोशी करता है, तो फिर आपके जरिए या आपको ही क्यों चुना गया उनके पर्दे को खोलने के लिए या उनकी बातें बताने के लिए? प्लीज बताएं, शुक्रिया।
खुदा पर्दा पोशी करता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने तो पर्दा पोशी की है नबियों की। मुझे तो इतना कुछ पता है कि अगर मैं बता दूं तो ये मजहब वाले पागल हो जाएं, लेकिन मैंने नहीं बताया। मैंने तो वही कुछ बताया है जो इनके नबियों ने कहा है, और उनका कहना यह है कि ताकि हमारी उम्मतें जो हैं वो अब ठोकर ना खाएं, खुदा के नजदीक आ जाएं। तो मैंने तो पर्दापोशी की है। अगर वो हाल जो मैंने देखा है मैं बता दूं तो ये सारे मजहब वाले पागल हो जाएं, बल्कि ये सारे टूट कर मेरी हड्डियां जो हैं वो भी कायम ना रहने दें इस जमीन पर। तो मैंने पर्दापोशी की है, वो तो उन्होंने अपने राज खुद बताए हैं, ताकि अब उनकी उम्मतें धोखा ना खाएं, ठोकर ना खाएं, बल्कि अगले मिशन को समझती हुई खुदा के नजदीक आ जाएं। और मैं बारहा कह रहा हूं अपने बारे में कि कोई नबी कामिल नहीं है सिवाय खुदा के। और बारहा मैंने चाहा कि मैं किताब लिखूं, तो खुदा के नूर ने मेरे हाथ पर बैठ के मुझे रोक दिया कि पहले 12 किताबें जो है, 7 तो हो गई हैं, 12 किताबें मेरे मुतालिक लिख, फिर फरिश्तों के मुतालिक लिखना, फिर जो है अपनी जिंदगी के बारे में लिखना। तो मैं तो बिल्कुल साफ हूं, शफाफ पानी हूं, एक ऐसा आईना हूं जो दिखा रहा हूं कि हर शख्स रूहानी तरक्की में कितना ही ठोकरे लग जाए, या तो वो अपने आप खुद बता जाए, वरना आने वाला जो है वो बताएगा, और वो राज फाश नहीं करेगा। ना खुदा राज फाश कर रहा है उनका, ना मैं कर रहा हूं। मतलब ये है कि इसके बताने से मजहबों की जो गुत बिगड़ चुकी है उसको राह रास्त पर लाकर इंसानियत से मिलाया जाए, और वो इसी पुरानी दुनिया में ना रहे, बल्कि देखें कि नबी भी इंसान है और वो गलती कर सकते हैं, और आने वाली नस्लें वो ठोकर ना खाए उन गलतियों से। वो नबी जो उनके गलत कायद की वजह से उनके मजहब जो है वो चाह रहे हैं अपना इस दुनिया में भी फसाद और झगड़ा, और उससे फसाद पड़ा हुआ है मजहबों से, और आने वाली दुनिया में भी वो जा रहे हैं अंधेरों में। इसको दुरुस्त करने के लिए उन नबियों ने खुद मुझसे कहा कि ये बताओ हमारे पैगाम, और खुदा चाहता है, उनको तो उनका मिल गया है, जो उन्होंने किया था उसकी जजा सजा उनको मिल गई है। क्वेश्चन जो है ये आने वाली इंसानियत का है, ताकि ये मजहब जो है अपने गंदे पानियों में से निकलकर एक नए पैगाम जो खुदा उनको बुला रहा है कि मेरा जमाना शुरू होने वाला है, इस तरफ है। इसलिए मुझे बताना पड़ा है। तो मैं तो सारे राज जो मुझे पता है प्राइवेट जिंदगी के नबियों के, मैंने तो एक बात भी नहीं बताई अभी तक। मोहतरम जाहिद खान साहब, असल में एक ये कंट्रोवर्शियल वर्ड काफ़ी हमारे ग्रुप में हो गया था, काफ़ी वावेला भी हुआ था, फिर हमें आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी कि आप ये वर्ड्स ना यूज़ किया करें, और आपने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था। सर बहरहाल आपने अपने एक ऑडियो में एक वर्ड यूज़ किया है, ईसा इब्ने जकरिया। और सर मैं रिगार्ड तो करता हूँ, आपने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट वे में आपने वो वर्ड करना अवॉइड कर दिया था और आप ईसा इब्ने मरियम कहने लगे थे। बट सर हम प्योर एंड श्योर डिस्कशंस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, तो आज हम आपसे पूछने की जसारत कर ही लेते हैं कि जो आप ये वर्ड यूज करते हो, भले ही हम लोगों के कहने से आप यूज नहीं करते हो, ईसा इब्ने जकरिया, ये आप किस बिहाफ पे करते हो? ईसा इब्ने जकरिया का मतलब तो ये बैठता है कि ईसा के फादर की जगह आप उनका नाम लेना चाहते हो। सर इस रिगार्डिंग आप क्या डिटेल्स बताना चाहेंगे, प्लीज बताएं, शुक्रिया। जब खुदा ने ये खबर दी कि उसका बाप जकरिया है, ईसा का, तो खुदा ने कहा जन्नतों में जा। तो सबसे पहले मैं जकरिया से मिला, उसने इकरार किया कि मैं उसका बाप हूँ। फिर बीबी मरियम से मिला, तो कहा कि जो जकरिया है वो इसका बाप है, ईसा का।
اور خدا جبرائیل آئے تھے اور دونوں طرف آئے تھے کہ اس نطفے سے مسیح آئے گا. تو جب یہ باتیں ہو چکی تو میں نے پھر پوچھا عیسیٰ سے یہ آخر کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ عیسائیت 3 خداؤں پہ یقین رکھتی ہے اور جب انہیں پتہ لگے گا اس کی ماں بھی ہے اور اس کا باپ بھی ہے تو یہ عمارت جو ہے شرک کی یہ دھڑام سے زمین کے اوپر آ گرے گی. تو جب عیسیٰ نے یہ بتایا کہ خدا یہ چاہتا ہے، جب خدا نے بتا دیا، بی بی مریم نے بتا دیا، زکریا نے گواہی دے دی، تو پھر مجھے یہ بتانا پڑا کہ اسی چیز پر میں نے اب کتاب لکھی ہے، تکلیف دے سچائی عیسیٰ ابن زکریا کی. اب مجھے عیسائی عدالتوں میں دھکیل رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مجھے یا کتاب بند کروائیں یا مجھے سزا دلوائیں کہ میں نے عیسائیت کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پورے مذہبوں کو اپنا دشمن کر لوں. مجھے لکھنا پڑتا ہے کہ خدا مجھے کہہ رہا ہے، اور اگر میں نے نہیں بتایا تو آنے والی نسلیں جو ہیں عیسائیت کی وہ یہی سمجھتی رہیں گی. خدا اس شرک کی عمارت کو گرا دینا چاہتا ہے. یوسف سے جو شادی ہوئی تھی وہ آسمانوں پہ نہیں ہوئی تھی، وہ نکاح دنیائی تھا. اور جو عیسیٰ سے نکاح ہوا تھا آسمانوں پر تو اس کو بھیجا گیا تھا. جبرائیل نے کہا تھا کہ تو جا، ادھر زکریا کو بتایا. اس نطفے سے یہ عیسیٰ، یہ جو مسیح ہے، یہ پیدا ہوا. محمد کو اس بات کی خبر تھی. محمد نے اس لیے نہیں بتایا کہ ان کے سینگ پھنسے ہوئے تھے یہودیوں سے. اگر وہ ادھر بھی پھنساتے عیسائیوں سے تو عیسائیوں کے پاس تھی طاقت، تو انہوں نے پھر محمد کو رستہ دکھانا تھا دوسرا. اس لیے محمد خاموش ہو گئے، لیکن محمد کو خبر تھی کہ ان کا باپ جو ہے وہ زکریا ہے. اور محمد کو یہ بھی خبر تھی کہ عیسیٰ نے 120 سال زندگی پائی. اور محمد نے کہا، محمد جو رسول ہیں، کہ سب سے زیادہ سیاحت کرنے والے ٹورسٹ وہ عیسیٰ تھے اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی. لیکن اس بات کو بھی نہیں بتایا، بلکہ صوفیوں نے بتایا کہ وہ کشمیر کی طرف چلے گئے تھے. پھر یہ باقی انفارمیشن جو ہے یہ غلام احمد قادیان نے اکٹھی کی اور پھر اس کو سامنے لے کے آئے. اس کے بعد وہ لالی کتاب میں عیسیٰ نے اتنی باتیں بتائی ہیں مجھے اپنی ذاتیات کے بارے میں، وہ بھی میں نے لکھ دی ہیں جو اس نے غلام احمد قادیان کو نہیں بتائی. حتیٰ کہ اس نے یہاں تک کہا ہے کہ میں نے یہ غلام احمد قادیان سے میں نہیں ملا کیونکہ ان کی آپس میں کھچ کھچائی ہے. محترم زاہد خان صاحب پلیز ایک جانکاری اور دے دیجئے، جو یہ زکریا جی کا نام آپ لے رہے ہیں، تو جیسے کہ مریم علیہ السلام جس بھی کمیونٹی میں جس جگہ پہ بھی رہتی ہوں گی، کیا ان کے آس پاس ہی رہتے تھے زکریا صاحب، یا ان سے کوئی ان کی پرانے رشتہ داری تھی، یا ان سے کوئی پرانا رشتہ تھا جیسے کہ کوئی رشتہ داری برادری؟ تو تھوڑا سا جانکاری دیں، شکریہ. مریم کی جو ماں تھی ان کی دادی، مریم کی جو ماں تھی جو عیسیٰ کی دادی تھی، اس نے منت مانگی تھی کہ اگر میرے لڑکا ہوگا تو میں اس کو خدا کی نظر کروں گی، لیکن وہ ہو گئی بیٹی. اس واقعے کو میں نے لال کتاب میں بیان کیا ہے. جب وہ بیٹی ہو گئی تو وہ پھر روئیں، پھر ان کو خواب میں دکھایا گیا تو وہ زکریا کے پاس آئیں تو زکریا کو بتایا سارا حال. تو بھی زکریا نے اس کو اپنی پرورش میں رکھا تھا 12 سال. اس کو تورات کا جو بھی تعلیمات تھی وہ سکھائی تھی. اس کے بعد یہ علیحدہ ہو گئے. لیکن یاد رکھیں کہ جو زکریا ہیں وہ یحییٰ کے بھی باپ ہیں نبی کے، اور عیسیٰ کے بھی باپ ہیں. ان کی مائیں مختلف ہیں. پھر جب بات کے اندر، ہاں یہ نزدیک ہی رہتے تھے. یہ گلالائے میں اس کی ترخان کی دکان تھی عیسیٰ کی، اس کا جو یوسف ہے. تو وہاں جب اس کی مگنی ہوئی تو پھر جبرائیل آئے اور انہوں نے خبر دی کہ جو مسیح ہے وہ زکریا کے نطفے سے پیدا ہوگا. تو اس منگنی کے دوران جب جبرائیل آئے تو یہ بات بتائی ان کو اور کہا کہ تو زکریا کے پاس جا. تو یہ نزدیک ہی رہتے تھے.
یہ فاصلہ جو یوں کہہ لیں کہ گلا لایا، اور جہاں پہ یہ بیت اللحم ہے اس کے ارد گرد ہی تھا، تو یہ وہاں پہ گئی ہیں، اور ادھر جبرائیل نے زکریا کو بتایا کہ وہ آ رہی ہے اور اس سے حمل ٹھہرے گا، اور لیکن منگنی ہوئی تھی دنیائی منگنی یوسف کے ساتھ۔ اب یہاں پہ نطفہ ٹھہرتا ہے، اور جب یوسف کو خبر ہوئی اس بات کی، تو یوسف نے چاہا کہ چھوڑ دے، لیکن فرشتے خواب میں آئے اور کہا کہ ایسا نہ کر۔ تب یوسف نے مجبوری اس سے شادی کر لی، اور شادی کے بعد پھر اس کو لے کے غالباً یہ مصر کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ بات عیسیٰ کو پتہ لگ چکی تھی کہ میرا باپ زکریا ہے، یہ لگ چکی تھی بعد میں، اور یہ جو راز کھولا ہے زکریا نے بعد میں اپنے ان کے ایک دوست کاہن، اس راز کی وجہ سے جہاں پہ دمبے ذبح کیے جاتے ہیں وہاں پہ زکریا کو ذبح کر دیا گیا تھا، لیکن مریم نے قسم کھائی، جو تورات میں جو تھی لعنت وہ بھی اٹھائی، کیونکہ جبرائیل نے کہا تو اٹھا لے، تو پھر مریم جو ہے، ورنہ مریم کو بھی سنسار کر دیا جاتا۔ اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ میں نے لال کتاب میں بیان کر دی ہیں۔ اب عیسائیت پڑھ رہی ہے جو عیسائی مذہب سے نکل چکی ہے، امید ہے کہ 20 سال کے اندر جو خدا نے بتایا ہے کہ عیسائیت ان کتابوں سے نئی دنیا کی طرف آئے گی۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ مسلمان کب آئیں گے، غالباً لگتا ہے کہ اخیر میں آئیں گے۔ محترم زاہد خان صاحب، پوری دنیا میں جو آبادی ہے اس میں شاید لگ بھگ آدھی کرسچنز کی اور مسلمز کی ملا کر بنتی ہے، اور یہ دونوں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ جی کی پیدائش ایک نور سے ہوئی یا روح پھونکی گئی خدا کی طرف سے، دس اینڈ دیٹ۔ بہرحال جو آپ نے بات رکھی ہے تو ظاہر سی بات ہے، سناتن دھرم والے کیونکہ نبیوں پہ یقین ہی نہیں کرتے، نبوت کو مانتے نہیں ہیں، تو وہ بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے پیدائش ممکن نہیں بنا فادر کے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو ضرور جانکاری ہوگی سر، آپ کو بہت واسٹ نالج ہے، بہت واسٹ جانکاری ہے، کہ میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ یہودی لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو شاید نبی نہیں مانتے ہیں، if I am not wrong۔ تو یہودیوں کا کیا کہنا ہے اس ریگارڈنگ، ان کی پیدائش کے ریگارڈنگ وہ کیا کہتے ہیں، اور وہ کیا کسی پرٹیکولر آدمی کا نام کا اظہار کرتے ہیں کہ کون عیسیٰ جی علیہ السلام کے فادر ہو سکتے ہیں؟ سر کائنڈلی جانکاری دیں، شکریہ۔ یہودیوں کا اب بھی یہ عقیدہ ہے کہ علیہ آئے گا آسمانوں سے، جو عیسیٰ سے 900 سال پہلے آیا تھا، وہ آ کے منادی کرے گا، اس کے بعد مسیح آئے گا، اور اسی وجہ سے یہ مشن بھی خراب ہوا ہے عیسیٰ کا، کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا میں مسیح ہوں، تو یہودی ان پہ برس پڑے ان کی مخالفت کی کہ تو کیسے مسیح ہو گیا، جبکہ ملاکی جو آخری کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے علیہ آئے گا، وہ تیاری کروائے گا، پھر مسیح آئے گا۔ تب عیسیٰ جو ہیں، آپ ابن مریم کہہ رہے ہیں یا زکریا کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ ضرور آئے گا، اور پھر یحییٰ کی طرف اشارہ کیا جو ان کا بھائی تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ علیہ کی جو روح ہے وہ اس کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تب انہوں نے کہا، اس کو جھوٹا کہا، اس کو حرامی کہا، اس کو لانتی کہا، اس کو کہا کہ شیطان اس کے اندر گھسا ہوا ہے۔ کس کے اندر؟ عیسیٰ کے اندر گھسا ہوا ہے، یسوع کے اندر۔ آج بھی دیوار گریا کے پاس وہ یہی تو فریاد کرتے ہیں، ان کا جو مسیح ہے وہ نہیں آیا، وہ علیہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ علیہ جو ہے اس کی واپسی آسمانوں سے ہوگی، جو رٹ پہ بیٹھ کے چلا گیا تھا، ویسے تو وہ مر گیا تھا، یہ ان کا عقیدہ ہے، تو وہ اس کی انتظار میں ہے کہ وہ آئے۔ ان کا علیہ نہیں آئے تو پھر مسیح کیسے آ جائے گا؟ اور عیسائی اب اس بات کو مان گئے ہیں کہ جو آنے والا علیہ تھا وہ کام کر رہا تھا یحییٰ کے ساتھ۔ اب
لیکن ان کا بھی عقیدہ یہودیوں کی طرح یہ ہے کہ، اور مسلمانوں کا بھی، یہ بھی یہودی ہیں، عیسائی اور یہ یہودی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب عیسیٰ آسمان سے پھر آئے گا۔ جب عیسیٰ نے بتا دیا کہ اللہ آسمان سے نہیں آئے گا تو دوبارہ عیسیٰ بھی نہیں آئے گا آسمان سے۔ اور اپنے متعلق وہ کہتے ہیں جیسے چور آتا ہے ویسے ہی میں آؤں گا، یعنی کہ چور یہ بتا کے نہیں آتا کہ میں کب آؤں گا، اور جب میں آؤں گا تو کیا زمین پر کوئی میرا اعتبار کرے گا، یہ اشارہ ان کی طرف ہے، مسلمانوں کی طرف۔ اس لیے یہ دونوں جو ہیں، عیسائی، یہودی اور یہ مسلمان، یہ اپنے اپنے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں جو آگے گزر گئے۔ آسمان سے کوئی نہیں آئے گا، اس آسمان سے مراد ہے خدا بھیجتا ہے۔ ہاں، روح کام کرتی ہے اس نبی کے ساتھ۔ تو جس مہدی کی انتظار کر رہے تھے مسلمان اندھے ہو کر، وہ آ گیا ہے، آیا تھا وہ غلام احمد قادیان۔ پھر اس نے بھی وہ باتیں نہیں بتائیں جو خدا نے اس سے کہی تھی، کیونکہ وہ عشق محمدی کے اندر ایسا اندھا ہو گیا محبت میں کہ وہ ساری باتیں دبا گیا۔ پھر اسے کہا گیا تھا کہ ہجرت کر جا، اس نے ہجرت بھی نہیں کی، انگلینڈ نہیں کیا، نہیں تو اس کو دوسرا مشن دینا تھا، اور اسے وہ باتیں بھی بتانی پڑتی جیسے اس نے عیسیٰ کی بتائی تھی، پھر محمد کی بھی بتانے پڑتی، تاکہ پھر یہ جو اب مجھ پہ پڑی ہوئی ہے مصیبت پھر وہاں اس پہ پڑتی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑی پیچیدہ ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اب میں خدا کا دل بن کے آیا ہوں۔ محترم زاہد خان صاحب، اصل میں میرا چھوٹا سا کوشچن رہ گیا محترم، شاید میں بول نہیں سکا آپ سے یا آپ سمجھ نہیں پائے، کہ جیسے آپ نے زکریا صاحب پر اس بات کا اشکال ظاہر کیا کہ وہ فادر تھے عیسیٰ جی علیہ السلام کے، میں آپ سے یہ جانکاری لینا چاہتا تھا سر کہ اگر آپ کی جانکاری میں ہو، یہودی لوگوں نے اگر ان کو غلط پیدائش گردانا ہے عیسیٰ جی علیہ السلام کو، تو کیا یہودیوں کا زکریا صاحب کا ہی نام لے کے وہ کچھ کہتے ہیں یا وہ ان نون پرسن کے ریگارڈنگ بتاتے ہیں؟ یہ سوال ہے سر، شکریہ۔ اگر میں صحیح سمجھا ہوں، ورنہ اپنا سوال پھر دہرانا پڑے گا آپ کو، وہ جس مسیح کی تلاش میں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ وہ آیا ہی نہیں ابھی۔ تو جہاں تک عیسیٰ کا تعلق ہے، عیسیٰ کو تو وہ کہتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں حرامی ہے، وہ کہتے تھے ہمارا باپ ابراہیم ہے لیکن تیرے باپ کی خبر نہیں۔ تو عیسیٰ کو تو انہوں نے بالکل نکالا ہوا ہے، عیسیٰ کو تو شیطان سمجھتے ہیں۔ جس مسیح کی وہ تلاش میں ہے، ان کا تو مسیح آیا ہی نہیں، وہ تو ان نون ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جو محمد نے کہا تھا نبی نے کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یہ غلام احمد قادیان ہے، لیکن مسیح کا جو مرتبہ ہے اس نے خام خواہ اپنے پہ ٹھوس لیا، یہ مسیح نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے آیا تھا، لہذا خدا اس سے سخت ناراض ہوا۔ تو یہودیت کا ابھی ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ ان نون ہے کہ وہ آنے والا کون ہوگا۔ اچھا محترم زاہد خان صاحب، ایک آپ سے امپورٹنٹ ڈسکشن اور کرنا ہے۔ ایک نبی گزرے ہیں لوط نام کے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ان کو لوط علیہ السلام بولتے ہیں کیونکہ نبی مانتے ہیں، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ مسیح یا کرسچنس لوگ بھی ان کو نبی مانتے ہیں سر۔ بٹ جو جانکاری ان کے ریگارڈنگ مجھے مل رہی ہیں تو بڑی عجیب و غریب سی فیلنگ ہوتی ہے سر۔ میری جانکاری میں ایسا کچھ ہے کہ لوط جو تھے نبی، ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کچھ غلط ریلیشنز بن گئے تھے، اور پھر شاید یہ مسیحی بکس میں لکھا ہوا ہے یا کہاں ہے کہ انہوں کے اپنی جو دو بیٹیاں تھیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ بیٹیوں نے میں پلا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور ان سے پریگننٹ ہوئیں، اور یہ بھی جانکاری ملتی ہے کہ وہ دونوں ہی لڑکیاں ایک ایک بچے کی مائیں بنی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو بھی سن کے ایک اگلی فیلنگ ہوگی سر۔ اور پھر میری جانکاری میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ابراہیم نبی جی نے اس ریگارڈنگ جب آبجیکشنز پٹ اپ کیے تو، اور یہ کہا کہ کیسے تم سماج میں رہ لیتے ہو، تم نے یہ کیا کیا ہے، دس اینڈ دیٹ، تو لوط جی نے یہ بتایا کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ جگہ چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے
نے یہ جانکاری دی کہ سماج والے تو یہ مانتے ہیں کہ یہ دونوں عورتیں ان کی اپنی بیویاں ہیں، تو سر کیا ایسا نبیوں کا کردار ہو سکتا ہے؟ اور ایسے لوگوں کو کیوں اللہ نے نبی بنایا؟ اور اللہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ تو عالم الغیب ہے کہ اگر نبی بھی چننا ہے، نبی کسی کو بنانا ہے تو ایسے لوگوں کو بنائے گا۔ اس ریگارڈنگ پلیز چھوٹی چھوٹی آڈیوز میں جانکاری دیں، شکریہ۔ پہلے تو تورات لوط کو نبی نہیں کہتی، اگر نبی کہتی ہے تو قرآن کہتا ہے لوط کو نبی۔ اب آتے ہیں لوط کی طرف۔ لوط کے میں نے لال کتاب میں اس کی اتنی تفصیلات بیان کی ہیں، تو وہ جو پڑھنے والے ہوں گے وہ ہوں گے جو اہل دل ہوں گے۔ بہرحال میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، ورنہ تفصیلات اس کی میں نے اپنی کتاب میں پیش کر دی ہیں۔ لوط جو تھا اس کی پہلے بھی ابراہیم سے چکلس رہتی تھی بیویوں کی وجہ سے۔ تب ابراہیم نے کہا کہ ہم دونوں ہم رشتہ دار ہیں، ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، اور اس کو کہا کہ اگر تو دائیں جاتا تو میں بائیں جاتا ہوں، اگر تو بائیں جاتا ہے تو میں دائیں چلا جاتا ہوں۔ تو ابراہیم نے اس کو بہت کچھ دے کر اس کو بھیج دیا تھا اپنے سے دور۔ اچھا، وہاں ہوتا کیا ہے؟ لوط جو ہے یہ نیفیو تھا غالباً۔ جب یہ وہاں سے چلا گیا تو سادم گمورہ جہاں پہ یہ پہنچا ہے وہاں پہ لونڈے بازی بڑی ہوتی تھی، تو لوط نے ان کو اپنا تبلیغ کرتا تھا کہ یہ وہ چیز ہے، لونڈے بازی، عورتوں کے ساتھ عورتیں، فری سیکس، تو یہ ان کو اپنا تبلیغ کرتا تھا۔ تب وہ لوط پر حاوی آئے اور پھر فرشتوں نے کہا کہ اس بستی کو تباہ کرنا ہے۔ تب خدا نے کہا کہ ابراہیم کو بھی بتا دو، تو وہاں ابراہیم سے ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ ابراہیم کہتا ہے اگر اس بستی میں 50 ہوئے تو پھر نیک لوگ، کہاں ہم پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ پھر 45 پہ آئے، پھر ہوتے ہوتے 10 پہ آئے غالباً۔ جب یہ 10 پہ آئے تو ابراہیم نے کہا 10 لوگ تو ہوں گے سادم گمورہ جہاں پہ لوط رہتا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مسلمان اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ 1,24,000 نبی آئے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ 1,48,000 آئے۔ اس 1,48,000 میں کم و بیش 1,47,900 اور تقریباً 75 نبی خدا کو چھوڑ بھی گئے۔ تو یہ لائی بھی نہیں گئی تو نبھائی بھی نہیں گئی۔ تو یہ ایسی بات نہیں کہ خدا کو مل کر خدا کو نبی چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ اب جیسے عیسیٰ نے کہا کہ کسی اور کو بھیج، تو اس سے مراد یہ تھی میری بس ہو گئی مشن کی۔ تو بہت سے انبیاء پھر اپنی ذاتی زندگی اختیار کر لیتے ہیں، اور جیسے ان کی مثال میں یونا مسیح نینوا کی بھی ہے کہ اس کو 2-3 دفعہ کہا گیا کہ نینوا کی طرف جا، وہ نہیں گیا۔ آخر میں پھر اس کی ذاتی زندگی میں ایسے واقعات آئے کہ اسے مجبوراً جانا پڑا۔ تو ایک ذاتی زندگی ہے، اس کی وہ ذاتی زندگی میں جو فیصلے ہیں اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ پھر نبیوں کی اگر مثال لیں تو راہ پہ جانے تے واہ پہ جانے، کہ لائی بھی نہ گئی تے نبھائی بھی نہ گئی۔ تو اگر ہم یہ بات لیں تو بہت سی چیزیں بتاتے بھی ہیں فرشتے بعض اوقات، لیکن ان کی ازواجی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انہیں اپنے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ جیسا کہ عائشہ کے متعلق بتایا گیا، جو بیوی ہیں محمد رسول کی، 2 دفعہ لائی گئیں اور ان کو چادر میں لپیٹ کے، اور محمد نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ تیری دنیا اور آخرت میں بیوی ہے۔ 2 دفعہ کہا تو انشاءاللہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو جب وہ چادر کھول کے دکھایا گیا تو وہ عائشہ تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی جو اور بہت سی ازواجی فیصلے کیے، نہ فرشتے ان میں شامل تھے جو 13 بیوی کے
نہ ان میں شامل تھے. پھر یہ نبی کے ایک اپنی ذاتی زندگی ہوتی ہے، اس ذاتی زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کی مثال میں یوں دے دیتا ہوں. جو کچھ ہوا، چاہے میں نبی ہوں، چاہے مسیح الزمان ہوں، چاہے خدا کا دل ہوں، جہاں پہ غلطی ہوتی ہے، چاہے عام انسان سے ہو یا نبی سے ہو، خدا نے جو دکھایا تھا وہ سچائی تھی. جو نہیں ہو سکا اس میں پھر ہماری انسانی مسٹیک آ جاتی ہیں. تو اس سے نہیں ہو سکی میری، نہ وہ میری ہمیشہ کی بیوی بن سکی. پھر آگے دنیا میں جا کے، اگلا سفر میں جا کے اور بہت سے واقعات ہو گئے. تو جہاں جہاں غلطی ہوتی ہے وہ خدا غلطی نہیں کرتا، خدا دکھاتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوگا. جیسے خدا نے نبیوں کو کہا کہ میری بادشاہت کا زمانہ آئے گا. کب آئے گا؟ وہ آیا بھی، اور پھر نبیوں کی غلطی کی وجہ سے اور انسانوں کی غلطی کی وجہ سے وہ زمانہ نہیں آ سکا. تو اس میں جو ذمہ داری ہے وہ انسانوں پہ پڑتی ہے جا کے. تو انسان اور عام لین میں آپ نبی کھڑا کر دیں، یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے. تو جو دونوں بیٹیاں حمل سے ہوئیں، ان سے پھر آگے بنی اسرائیل کی اولاد بھی چلتی ہے، چاہے یہ جو مرضی کہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ ایسے شخص کو نبی کیوں بنایا؟ تو میں اس کی بات کا جواب پھر یہ دیتا ہوں کہ انبیاؤں سے اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات ذاتی طور پر، جس کا ان کی روحانیت سے تعلق نہیں ہوتا. اس کی مثال یہ ہے کہ محمد نے اپنے بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی کو پہلے علیحدہ کرایا اور پھر اس سے نکاح کیا، اس پہ نگاہ رکھی. تو یہ بھی تو باپ تھے. اگر اس جگہ پہ آپ پہنچیں گے تو بہت سی نبیوں کی مثال ہے جن کو اس کٹیرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود محمد کہتے ہیں قرآن میں کہ لوط نبی ہے، لیکن تورات جو ہے وہ اگر آدم، نوح، ابراہیم کی طرف آئیں کوئی بھی نبی کا ذکر نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی تلاش کی اور خدا کو پایا انہوں نے. تو ایک روحانیت جو ہے جو خدا سے ہوتی ہے اس کا مرتبہ اور ہے، اور ذاتی زندگی کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ پھر نبی بشرے کے اس میں آ جاتے ہیں. اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی کچھ کیا ان کا مائنس پلس ہوتا ہے، اور پھر ان کو روح کی دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے. روحانی زندگی کے اندر بھی ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ اس وقت اور عمر کے مطابق وہ نبی سمجھتا ہے کہ یہ فیصلے میں جو اب کر رہا ہوں اس میں فرشتوں کا نہ ہاتھ ہوتا ہے نہ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ اپنی حکمت اور اہلیت کے مطابق کہ یہ بات ان کو بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے، نبی خود فیصلہ کرتے ہیں، اور کچھ فیصلوں میں پھر غلطی بھی کر جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ہر دفعہ وہی ہو رہی ہے، ہر دفعہ جو ہے اپنا الہام ہو رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انبیاء غلطی کرتے ہیں تو خدا چھوڑ جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب فرشتے جو ہے، جب نبی غلطی کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہ وہ ان کے فیصلے نہیں مانتے تو فرشتے بھی چھوڑ جاتے ہیں. ان کی ایک لمبی لسٹ بنی ہے جو انبیاء کی ہے، جو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو بڑی لمبی ہو جائے گی. تو یوں سمجھ لیں کہ نبوت کا بھی ریلیٹیو رشتہ ہے، اور اس کی ریلیٹیو سفر ہوتا ہے اور مشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر خدا کو دوبارہ چننا پڑتا ہے اور پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں تک جائے گا. بس یہ ایک لمبی داستان ہے نبیوں کی. اس کو اب یوں نہ کہیں کہ نبی کامل ہے. محترم زاہد خان صاحب، ایز یوزل آپ سے من ہی نہیں ہو رہا کہ رخصت یا ودا لی جائے، کیونکہ سوال بہت زیادہ ہیں میرے ذہن میں اور میں نوٹ کرنے لگا ہوں آج کل. تو انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ٹائم لے کے اور آپ سے انویٹیشن دے کے آپ کو بات چیت کریں گے. آج بہت ہی اچھی نائس اور ڈیسنٹ گفتگو ہوئی سر، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا اتنا اور گروپ میں تشریف لائے اور لوگوں کے رہنمائی کی. آپ کا بہت بہت شکریہ.
blessings and grateful to you. Thank you, sir. जी मोहतरम जाहिद खान साहब, असल में मेरे पास आज काफ़ी लंबी लिस्ट है, बट जाहिर सी बात है कि हम आपसे जब डिटेल आंसर चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो बाद में। अच्छा, एक सवाल आ रहा है हमारे डियर मेंबर्स का, और प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। उनका कहना ये है कि जैसे आपके नाम के साथ जाहिद खान लिखा हुआ है साहब, असल में मेरे पास आज काफ़ी लंबी लिस्ट है, बट जाहिर सी बात है कि हम आपसे जब डिटेल आंसर चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो बाद में। अच्छा, एक सवाल आ रहा है हमारे डियर मेंबर्स का, और प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। उनका कहना ये है कि जैसे आपके नाम के साथ जाहिद खान लिखा हुआ है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में पेशावरी लोग या अफगानी लोग या इस तरह के लोगों को पठान कहते हैं और पठान खान लिखते हैं, बट और भी बहुत ज़्यादा बिरादरियों में अलग अलग लोग भी खां लिखते हैं। तो आप खां हैं या खान हैं, मीन्स आप पठान हैं या किसी और बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं सर? हालांकि एक पर्सनल क्वेश्चन हो गया, बट मेंबर्स जानना चाह रहे हैं। इट इज़ अप टू यू सर, अगर आप जवाब देना चाहें तो खुशी होगी। शुक्रिया। इसी बात को इकबाल पेश करते हैं, तुम पता नहीं क्या क्या हो, लेकिन ये बताओ कि तुम मुसलमान भी हो कि नहीं हो। तो ये जो बनाए गए हैं, इसलिए कि तुम ठीक है एक दूसरे में तमीज़ करो, लेकिन ये इंसान की आइडेंटिटी नहीं है। इंसान की आइडेंटिटी वो जो है, वो जहाँ से शुरू होती है, वो खुदा कहता है वो मेरी ज़ात से शुरू होती है। अब ये खुदा की ज़ात से तो आइडेंटिटी होती नहीं इनकी। तो चाहे ये खान हो, चाहे ये अपना ब्राह्मण हो, चाहे ये सैयद हो, इन्हें चाहिए इस पुरानी दुनिया को छोड़ दें, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। एक नई दुनिया में आ जाए। जो इकबाल कह रहा है कि खुदा की ज़ात नई दुनिया देती है जब इंसान जिंदगी के मकसद के अंदर कदम रखता है। तो मैंने आपको बता दिया अपना। हाय 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 हाय, तुम शेख भी हो, सैयद भी हो, पता नहीं क्या क्या हो, ये तो बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। ये सैयद भी हैं, ये शेख भी हैं, पता नहीं क्या क्या हैं ये मुझे पता है कि नून का नुक्ता डालना और फिर खां जिसमें नुक्ता ना हो, लेकिन मैं आपको और तफसील बता देता हूँ ताकि ये इस बहस से हट कर खुदा की तरफ आए। मेरी वालदा जो है वो जलालाबाद की थी, उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। फिर वो पेशावर में आई। उसके बाद हमारे वालिद साहब जो थे, उनसे उनकी शादी हुई और वो लाहौर में रहते थे। तो मेरी पैदाइश लाहौर की है। चाहे आप खान कह लें या खां कह लें, इससे क्या होगा कि तुम्हें जो इन चीज़ों से अभी तक ये वापस नहीं मुड़े। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, शुक्रिया आपके डिटेल्स देने का। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहा है जो कि आपकी और हमारे डिस्कशंस में हुआ है। आपने जिक्रिया जी के बारे में ये बताया कि जिक्रिया साहब को उस जगह पे ज़िबा किया गया जहाँ पे वो लोग बकरों को ज़िबा करते थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सादे से वर्ड्स यूज करेंगे तो उनका कत्ल किया गया, और इसका मतलब तो ये है कि उन पे कोई इल्ज़ाम लगाकर उनको ये सज़ा दी गई। पहली बात तो क्या ये मैं सही समझ रहा हूँ सर? प्लस जैसे कि आपने इस बात का इश्काल का इज़हार किया कि ईसा जी के वो फादर हैं, तो क्या उनको इसी इल्ज़ाम में ज़िबा किया गया है? क्योंकि पब्लिकली ज़िबा करने का मतलब तो ये है कि पूरे समाज को बताया गया होगा, पूरे समाज को पता होगा कि क्यों सज़ा दी जा रही है, और फिर तो पूरे समाज को ये जानकारी होगी कि ये ईसा जी के रिलेटेड बात है और ईसा जी के फादर होने का इन पे इल्ज़ाम है। ये बताएं। शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपका भी और जिन्होंने सवाल किए और जो जानना चाहते हैं हक ताला की ज़ात को, कि आपका मैं शुक्रगुजार दिलो जान से हूँ, और उनका भी जो जानना चाहते हैं कि आप लोग मुझे मौका दे रहे हैं कि आपकी ज़ात का ताल्लुक कहाँ से है और आपकी मंजिल कहाँ से है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू हैव अ नाइस डे। नबियों का जो अहल होना है और जो पैगाम
بات ہوتی ہے وہ عام انسانوں کی نہیں ہوتی. عام انسان اندھے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ دیکھ رہا ہوتا ہے خدا کہ ان سے بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے جو فائدہ ہو سکتا ہے انسانیت کو وہ بہت بڑا ہے. وہاں انسان نہیں پہنچ سکتے، وہاں جو ہے یہ چھوٹے موٹے صوفی نہیں پہنچ سکتے. لہذا انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے کہ ریفارمیشن ہو جائے اور انسانیت آگے قدم رکھے، نبیوں میں اتنی اہلیت ہوتی ہے تو آپ نبیوں کو اور عام انسانوں میں شمار کر لیں، یہ بھی پھر ٹھوکر لگی آپ کو. پھر اچھائی برائی جو ہے جو لوگ کرتے ہیں ان کی جزا جو ہے وہ ان کو مل جاتی ہے. جیسے ایک شخص ہے، اس نے کہا میں نیکی کرتا ہوں، میں برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. تو عیسیٰ نے کہا محترم زاہد خان صاحب، ایک ہمارے ڈیئر ممبر کا سوال آ رہا تھا، میں آپ سے بھول گیا اس ٹائم پوچھنا. اگر آپ اب اویلیبل ہوں گے تو جواب دے دیجیے گا، نہیں تو جب بھی آپ اویلیبل ہوں. کہ آپ کی کچھ ویڈیوز آئی ہیں اور آج بھی گروپ میں شیئر ہوئی ہیں جس میں کہ آپ میوزک کے ساتھ وہ گیت یا غزل وغیرہ گا رہے ہیں. تو ہمارے ڈیئر ممبرس نے پوچھا ہے کہ کیا ایک میوزک سننا یا میوزک اس طرح سے بجانا شرعی حساب سے جائز مانتے ہیں؟ اور یہ تو ممبر کا سوال ہے، اور میرا اس میں ایک ایڈیشن سوال یہ بھی ہے کہ کیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، ظاہر سی بات وہ آئے تھے، کبھی میوزک یا جو بھی سسٹم وہاں کا ہوتا ہوگا، تار بجانا یا کچھ، اس کا انہوں نے کبھی سنا ہے یا انہیں کیا اس طرح کا کوئی شوق تھا محترم؟ تو پلیز اویلیبل ٹائم پہ آپ بتائیے گا، شکریہ. میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہودیت پہ چلتا ہوں، میں ماں باپ کی سیوا کرتا ہوں. تو عیسیٰ نے کہا پھر تجھے تیری جزا مل جائے گی. اس نے کہا نہیں، میں تجھ جیسا ہونا چاہتا ہوں. کہا اگر تم مجھ جیسا ہونا چاہتا ہے تو پھر میرے پیچھے چل. وہ پھر بڑا غمگین ہوا، وہ امیر شخص تھا، کیونکہ پیچھے چل کر وہاں تک پہنچنا جہاں تک نبی ہے یہ عام انسان کا کام ہی نہیں ہے. لیکن میں یہاں ایک اپنی، اس کا آپ کے سوال سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، میری جس سے منگنی ہوئی تھی خدا نے مجھے کہا تھا کہ اس کا، یہ تیری آئیڈیل بیوی ہوگی، یہ جو ہے آسمان پہ تجھ سے نکاح ہوا. پھر ایسے حالات آئے کہ ہمارے درمیان کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا خدا غلط تھا یا خدا نے غلط فیصلہ کر دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا پھر جواب یہ ہوگا کہ جو کچھ ہوا انہوں نے بی بی مریم کو بھی سنسار کرنا تھا، لیکن تورات کی جو لانتیں تھی وہ ڈالی گئی. اور میں نے لال کتاب میں اس کی تفصیل بتائی ہے. وہ ساری لانتیں لیں کیونکہ جبرائیل نے کہا تو لے لے، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ساری لانتیں لی، وہ نمک بھی کھول کے پلایا گیا. تو جب انہوں نے نہیں بتایا بی بی مریم نے راز، تو ان کی جان بخشی ہو گئی تھی. ورنہ وہ عیسیٰ جو تھے وہ بچہ بھی مارا جانا تھا اور ماں بھی ماری جانی تھی سنسار میں. لیکن بچ اس لیے گئی کہ انہوں نے ساری لانتیں قبول کی اور اس راز کو راز رکھا. لیکن یہ راز جو ہے یہ زکریا نے نہیں رکھا جو اپنے وقت کا کاہن تھا، کیونکہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا تھا. تو جو یہودی تھے، جو بدترین مخلوق ہیں اسلام کے اندر بھی، انہوں نے پھر اس کو وہاں جا کے سیوا کیا کہ تو سب سے بدترین مخلوق ہے اور تو نے یہ کام کیا. میں محمد رسول سے ہی اس کی گواہی دے دیتا ہوں. جب آپ مدینے آئے تو مکہ سے، تو مدینہ کی لڑکیاں انصار جو تھیں وہ تب بجا بجا کے گا رہی تھیں، اور جو بھی میوزک انسٹرومنٹ تھی ان کے ساتھ. تو منع کرنا چاہا تو آپ نے کہا ان کو منع نہ کرو، ہر شخص کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری بھی عید ہے. تو محمد جو رسول ہیں اللہ کے، انہوں نے اس کو سنا بھی، اس کو جائز بھی سمجھا اور کہا کہ ہماری بھی عید ہے. تو جب انسان کی کوئی عید ہو روحانیت میں
مثال محمد رسول کی گواہی سے ملتی ہے کہ آپ نے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، ان کو دف جو بھی ان کی گائے گی تھی، وہ جو بھی بجا رہے ہیں ان کو گانے دو. تو میوزک پتہ نہیں یہ حرام کرنے والے کون ہیں. یہ غالباً یہ فرقے ہوں گے جنہوں نے حرام کیا ہے. عیسائیوں نے اپنی بائبل کو بدلنے میں بڑی مہارت ہے ان کو، اور جب چاہیں بدل دیتے ہیں. اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ جو زکریا ہیں یہ کاہن تھے، یعنی کہ آپ ایسے کہہ لیں بڑے بڑے علماء میں شامل ہوتے تھے جیسے مسلمانوں کے ہیں. تو یہ کاہن تھے اور انہوں نے اس راز کو بیان کیا اپنے ایک اور کاہن سے. جیسے ایک گرو دوسرے گرو سے کوئی بات کرے تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ بات راز میں رہے گی، لیکن اس کا راز افشا ہو گیا کہ بی بی مریم سے جو یہ بچہ ہوا ہے اس کا باپ زکریا ہے. آپ نے بالکل صحیح سمجھے ہیں. بس اسی الزام کے اوپر یہودیوں کے بھی بڑے مولوی تھے جو مسلمانوں کے خونی بھی تھے. انہوں نے پھر پکڑ کر جہاں بھینسے مینڈے بکرے ذبح ہوتے تھے وہاں لا کر اس کو قتل کیا اسی الزام کے اندر. عیسائی اب انکار کریں کیونکہ اپنی کتابوں کو یہ بدل دینے میں بڑے استاد ہیں، لیکن اصل واقعہ یہی ہے جو آپ نے بالکل صحیح سمجھا.